बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो कि कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान से उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। अगर गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर तवज्जो दी जाए तो पूरे पाकिस्तान की मईशत को भी संभाला मिल सकता है, पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का सबसे अहम मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत कब मिलेगी। इस हवाले से मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी मंजूर की गई और करारदाद में मुतालबा भी सामने आया। गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत के हवाले से प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वहाँ की अवाम ने मंतखब किया है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार में रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या मुख्तलिफ कर रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के क्या मंसूबे हैं, और ख़ास तौर पर जब तक गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत नहीं मिलती तो तब तक गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की किस तरह से मुमकिन है। और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम के आखिर में टूरिज़म के हवाले से भी बात करेंगे कि सैर व सियाहत के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान तवज्जो का मरकज़ है, तो गिलगित बल्तिस्तान में सैर व सियाहत को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। खान साहब का हमेशा से ये नैरेटिव रहा है कि वो पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो सारी इस सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया सैयद अमजद अली ज़ैदी साहब ने, स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हैं, और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काम कर रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एजेंडा क्या है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की के धारे में ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद अली ज़ैदी साहब। जब सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वहाँ के अवाम ने मंतखब किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी वहाँ के अवाम देख चुके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देख चुके, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ऐसा क्या मुख्तलिफ था कि वहाँ के अवाम ने PTI को मंतखब किया और अब इक़्तिदार में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले काशिफ साहब, मैं आपका और सच TV का मैं मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पे मैं विलायत बल्ती साहब का नाम लूँगा जिन्होंने कोऑर्डिनेशन करने में किरदार अदा किया है। कई बार प्रोग्राम बना चुके थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं सच TV का और आप सबका मशकूर हूँ। तो जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रोग्राम्स का मुख्तलिफ मुनफरिद जो हवाला है, उस हवाले से मैं बात करूँ, इसका नारा शुरू से ही तब्दीली है। आपको पता है पाकिस्तान में इसका नारा यही था, पूरे पाकिस्तान में। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी इसका यही नारा है कि हम गुज़श्ता अदवार से हट कर कुछ मुख्तलिफ करके देखना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं इलाक़े में। तब्दीली से न सिर्फ सियासी तब्दीली, बल्कि रिवायत से हट कर तरक्यात के हवाले से और दीगर इंतज़ामी हवालों से हम तब्दीली चाहते हैं, और इंशाअल्लाह उसमें हम कोशिश हैं जी। लेकिन पाकिस्तान के अगर बाकी हिस्सों की बात की जाए, वफाक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वहाँ से लोग जो हैं वो खासे मुतमईन नज़र नहीं आते, तो गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकेंगी? नहीं, मैं ये आपको अर्ज़ करूँ, लोग से मुराद आप किन को लेते हैं? जब भी इक़्तिदार में कोई भी जमात होती है, मुझे तो लगता है आवाम को मुतमईन करना ज़रूरी होता है। जी, मुझे तो लगता है कि हर हवाले से लोग, जो संजीदा तबका है, जो पढ़ी लिखी एक कौम है, वो जो तबका है, वो देख रहे हैं कि वो मुतमईन है। वो कह रहे हैं कि इसका दूररस असरात निकल आएंगे। जिस अंदाज से पाकिस्तानी मैशियत को बेहतर तरीके से खान साहब आगे लेकर जा रहे हैं, उसके दूररस असरात आएंगे। अब लोग कहते हैं कि हथेली पे सरसों जमाओ, वो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी ही कोई मौजज़ा करके दिखा ले। जो ख़राबियाँ गुज़श्ता कई बरसों से चली आ रही है, उसको बैक वक्त एक जुम्बिश लब के साथ कोई ठीक तो नहीं कर सकता है। अच्छा, अब टाइम चाहिए। 3 months नाउ गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक PTI के क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट आगाज़ किए हैं, क्या पॉलिसीज़ मुरतब की गई हैं? इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में खान साहब का जो मोटो है, जो उसका मिशन है, जो उसका प्रोग्राम है, उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। वहाँ भी ख़ास तौर पे जो ख़ास कुछ तबके हैं, मसलन एजुकेशन है, अच्छा मसलन हेल्थ है, टूरिज़म है, इन तीनों को फोकस किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह इसके दूरस असरात सामने आएंगे। उन पर जब काम होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम चल पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह उसके असरात ज़रूर सामने आ जाएंगे। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अहम मसला आइनी हैसियत रहा है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ग़ालिबन हर जमात ये नारा बुलंद करती है जब भी इंतखाबात होते हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जी हम आइनी हैसियत दिलवाएंगे, और लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी यही नारा बुलंद किया है। अब करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है, और उसमें भी सबसे बड़ा और अहम मुतालबा यही है कि गिलगित बल्तिस्तान को पूरी आइनी हैसियत मिले। इस पर अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? ये है, इस पर ये जो 73 सालों से हमारी जो महरूमी थी,
ہمارا جو مطالبہ تھا 73 سالوں سے پاکستان کو بنے ہوئے آج 73 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور شروع دن سے آج تک ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں آئینی دھارے میں شامل کیا جائے، ہمیں صوبہ بنایا جائے۔ تو الحمدللہ کسی کی ہر حکومت نے، اس میں میں مخصوص کسی کا نام نہیں لوں گا، اس میں جو بھی حکومت میں آئی ہے، حکومت میں آیا ہے، مثلاً پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو آپ کا یہ دیرینہ مطالبہ ہم حل کر کے دکھائیں گے، لیکن آج تک کسی سے توفیق نہیں ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ عمران خان نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا، ہمیں جو ہے صوبائی عبوری طور پر صوبائی یعنی کہ صوبہ بنایا جا رہا ہے، اور اس اعلان کے تحت یونانیمسلی ہماری اسمبلی سے بھی قرارداد پاس ہو گئی ہے۔ تو امید ہے کہ اس میں اگر یہ ہمارا مسئلہ جب پارلیمنٹ میں ہماری جو کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ کمیٹی اگر پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لاتی ہے تو وہاں پہ امید ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت اس کی مخالفت نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی تو بس لوگوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اعلان کر دیا اور انہوں نے اسی کے مطابق صوبہ بنا دیا، اعلان کر دیا، اب وہ پروسیس سے گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ پروسیس سے گزر کر پارلیمنٹ کے اندر آ جائے، اور پارلیمنٹ میں اگر اس کی کسی نے مخالفت کی، تو گلگت بلتستان میں اس جماعت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا، ان کیس وہی ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب یہ معاملہ آتا ہے اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں کیا اس پر متفق ہو جائیں گی؟ تو مجھے تو امید ہے متفق ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے۔ ہمیں قومی دھارے میں اگر ہمیں دیکھو، دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ایک ریاست کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں، اپنا جو ہے نا الگ تشخص سامنے لا رہے ہیں لوگ۔ ایسے میں دنیا کی ایک واحد قوم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے، ہمیں پاکستانی بطور پاکستانی اب ہمیں قبول کریں۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور ہمیں قومی دھارے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تو یہ افسوسناک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے نون لیگ تھی، نون لیگ نے بھی یہی اعلان کیا اور اسی طرح سے کوششیں بھی کیں۔ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے بھی پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے، قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے، کیا وجوہات کیا رہیں؟ ابھی تک گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت کیوں نہ مل سکی؟ تو اول تو معذرت کے ساتھ میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ نون لیگ نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے کوشش کی، اگر نون لیگ نے کوشش کی ہوتی تو کئی بار باریاں لے چکی تھی حکومت میں آنے کی، حکومت میں آ بھی چکی تھی، کیوں نہیں کیا؟ آج اگر ہم پر یہ لوگ مختلف حوالوں سے پاکستان تحریک انصاف پر اگر قدغن لگا رہا ہے کوئی بھی، تو زیادتی ہے۔ آپ اقتدار میں آ کر جو آپ کر نہیں سکے وہ ہماری حکومت نے کر کے دکھائے ہیں، تو اب آپ اپریشیٹ کریں، آفرین کہیں۔ نہیں، لیک کہاں پر رہا کہ اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں گیا تھا آئینی حیثیت دلوانے کے حوالے؟ بالکل نہیں لیا گیا جی، میں یہ کہوں گا اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے سنجیدگی سے اس معاملے پر غور ہی نہیں کیا۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں صوبہ بنانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور اسی کے تحت ہماری اسمبلی سے قرارداد بھی پاس ہو گئی، اب ہماری جو اس کو عملی جامہ پہنانے کی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، وہ کمیٹی اس پر کام کر رہی ہے، پروسیس سے گزر رہا ہے معاملہ، اور جب اس کو فائنل کیا جائے گا تو پھر پارلیمنٹ میں آئے گا، اور اتفاق رائے سے یہاں سے اگر منظور ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں عبوری طور پر صوبہ دیا جائے گا۔ آپ کی بھی بڑی خدمات رہی ہیں آپ کے علاقے کی اگر بات کی جائے، کھرمنگ سے آپ جیتے ہیں اور اقبال حسین صاحب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، ان کے مقابلے میں آپ نے زیادہ ووٹ لیے۔ گلگت بلتستان میں آئینی حیثیت کے بعد سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے کیا؟ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے، وہاں کے جو عوام ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں پورے پاکستان کے باقی حصوں کی نسبت بات کی جائے تو آئینی حیثیت کے بعد گلگت بلتستان کا سب سے اہم اور بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ایجوکیشن میں ہے، چونکہ ابھی تک ہمارے وہاں پہ نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی انجینئرنگ کالج یونیورسٹی ہے،
تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انشاءاللہ ایجوکیشن میں ہم نے آگے جانا ہے. اور چونکہ ٹورزم کا ہب اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان ہے. پاکستان کی ساری خوبصورتی جامع طور پر گلگت بلتستان میں ہے, جس کو منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. تو وہاں پر اگر ٹورزم کو ہم فروغ دے دیں گے, ہم سیاحت کے شعبے میں کام کریں گے, تو ساری دلکشی قدرتی مناظر سارے ہمارے گلگت بلتستان میں ہیں. اور خاص طور پر میں آپ کو عرض کروں, ندی ہے, نالے ہیں, آبشار ہیں, فورٹس ہیں, پہاڑ ہے, دریائیں ہیں, ریگستان ہے, یعنی کہ قدرت کے تمام مناظر وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور اس میں کافی اٹریکشن ہے. تو ٹورزم کو زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کو اس کا ہب بنایا جائے. تو ایک دفعہ خان صاحب کہہ رہے تھے اپنی کسی نجی گفتگو میں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں سوئٹزرلینڈ جو ایک چھوٹا سا ملک ہے, پاکستان کی کمپیریزن کر کے وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 50 ارب ڈالر ہے, جبکہ ٹورزم کے لیے نہیں, جو ہمارے پورے بجٹ کی بات کر رہے ہیں, جبکہ سوئٹزرلینڈ کا جو بجٹ ہے اس میں آپ اس کو ایک طرف رکھیں, صرف جو سیاحت سے ان کو حاصل, جو ٹورزم سے اس کو حاصل ہوتا ہے وہ 80 ارب ڈالر ہے. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. وہ کیا ہے, اس ملک نے ٹورزم پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور اس میں ٹورزم کے شعبے میں کافی ترقی کر لی ہے, تو اس سے آمدنی بھی اسی حساب سے ہے. تو اگر ہمارے گلگت بلتستان میں ٹورزم کو زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے تو انشاءاللہ ملک کے لیے سودمند ثابت ہوگا. اچھا, کووڈ کی وجہ سے ٹورزم بھی سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اس سے پہلے ٹورزم سے گلگت بلتستان میں کتنا ریونیو جنریٹ لگ بھگ ہو جاتا تھا, اور کووڈ کی وجہ سے سب افیکٹ خیر ہو گیا؟ اس کا اعداد و شمار تو میرے پاس نہیں ہے کتنا لگ بھگ ہمیں ہوتا تھا آمدنی, کیونکہ ابھی تک اس وقت تک یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی آمدنی, صوبائی آمدنی جیسے بھی ہو, کم ہو یا زیادہ ہو, اس کی بات میں نہیں کرتا ہوں, جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ وفاق کو مل جاتی ہے. ہمیں ابھی تک ہمیں کوئی صوبائی جو حق ہے وہ نہیں دیا گیا ہے, ہمیں صوبہ نہیں بنایا گیا ہے, تو لہٰذا وہاں سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر وفاق حاصل کر لیتی ہے. تو میرے خیال میں اس کا اعداد و شمار تو نہیں ہے, لیکن کافی فرق پڑے گا انشاءاللہ. اچھا, ٹورزم کے حوالے سے گلگت بلتستان میں کچھ وفاق کی طرف سے پالیسیز ہیں, کچھ اس طرح کا جو بجٹ گلگت بلتستان کو دیا جاتا ہے, جو فنڈز دیے جاتے ہیں, اس میں گلگت بلتستان کے لیے کچھ اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ فنڈ صرف ٹورزم پر لگے؟ اب اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے اس دفعہ وفاقی حکومت جو ہے گلگت بلتستان کو ٹورزم کے حوالے سے بہت فوکس کر رہی ہے, اور مجھے امید ہے اس شعبے میں انشاءاللہ وفاقی حکومت کافی اس دفعہ فنڈز دے دے گی. اور اگر ہمیں صوبہ بنایا جاتا ہے تو ویسے بھی ہمارے NFC ایوارڈز وغیرہ میں بھی ہمارا ترقیاتی حوالوں سے بھی ہمیں فائدہ ملے گا انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ٹورزم کے لیے خصوصی طور پر وفاق کی طرف سے انشاءاللہ گرانٹ ملنے والا ہے. اچھا, ٹورزم کا پرٹیکولر جو ایک سیکٹر ہے گلگت بلتستان میں, وہ کن کن مسائل کا سامنا کر رہا ہے؟ گلگت بلتستان میں کون سا گلگت بلتستان میں جو ٹورزم کا سیکٹر ہے اس کو توجہ کی تو ضرورت ہے, لیکن توجہ نہ ملنے کی وجہ سے جو ٹورزم کا سیکٹر ہے وہ کن مسائل کا سامنا کر رہا ہے؟ ایک تو انفراسٹرکچر ہے, مختلف سپاٹس ہیں, بہترین مناظر ہیں, ان تک رسائی کے لیے, اپروچ کے لیے روڈ کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اور مختلف شہروں میں, مختلف قصبوں میں سکولز بنانے کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کے اویئرنیس کے لیے سکول بنانے کی ضرورت ہے. اچھا, اسی طرح یہ جو پورٹر ہیں پیکس پہ جو لاد کے اپنے پیٹھ پہ بوجھ لاد کے جو پیکس پہ چلے جاتے ہیں, بیس کیمپ تک چلے جاتے ہیں, ان کو اویئرنیس کی, ان کی تعلیم کی, ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. اس طرح بہت سارے شعبے ہیں. تو یہ مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ٹورزم کے شعبے کے حوالے سے بات کریں گے, کچھ سی پیک کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली सैयद अमजद अली ज़ैदी साहब। जैद साहब, ब्रेक से पहले हम टूरिज्म के हवाले से बात कर रहे थे। अभी जिस तरह से आपने कहा कि टूरिज्म के सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना होने की वजह से मसाइल का सामना है, इसके अलावा अगर स्कूल्स की बात करें, पोर्टर्स की बात करें, इस हवाले से पीटीआई क्या पॉलिसीज़ बना रही है, क्या प्रोजेक्ट्स या किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जाएगा? कुछ तो सोचा होगा पीटीआई ने। मजमूई तौर पर मैं आपको बता दूं, मजमूई तौर पर पीटीआई बहुत कुछ कर रही है। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि पहली बार संजीदगी से यही हुकूमत कुछ करना चाहती है पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसका बाकायदा इसका अपना एक शोबा है, इसकी अपनी एक मिनिस्टर है। अच्छा, उनको ये जो आदाद शुमार आप मुझसे पूछ रहे हैं कितने पैसे दे रहे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं, ये तो सारा उनको पता है। मुझे इतना ज़रूर पता है कि बहुत संजीदगी के साथ इस दफ़ा बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं इंशाल्लाह टूरिज़म की तरक्की के लिए हमारी हुकूमत कर रही है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में कोविड की वजह से टूरिज़म का सेक्टर भी बड़ा मुतासिर हुआ और वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका ज़रिया मुआश टूरिज़म से वाबस्ता है। जिन दिनों में कोविड था, टूरिज़म मुतासिर हुआ, तो वो लोग जिनका ज़राए आमदन सैर व सियाहत से वाबस्ता था, उनके पास मुतबादिल ज़राए क्या थे? एक तो मैं फिर कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। एहसास प्रोग्राम के थ्रू घर घर इमदाद पहुँचाई गई, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ इमदाद चली आई, पैसे की शक्ल में, राशन की शक्ल में, मुख्तलिफ़ हवालों से आ गई। तो वगरना जो है ना, ये जो लोग जो है रोज़मर्रा की बुनियाद पर मेहनत करते थे, कुछ आमदनी हासिल करते थे, कुछ वो बेचारे तो बहुत परेशान रहे। लेकिन ताहम गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिया। इमरान खान साहब ने एक ऐसा ख़ूबसूरत तरीक़े से मिनी लॉकडाउन करके लोगों के कारोबार ज़िंदगी भी साथ साथ चलती रही और अल्लाह का बड़ा करम रहा कि पाकिस्तान बहुत बेहतरीन तरीक़े से इस आफत से बाहर निकल आई और मुल्क को बहुत धचका पहुंचा। न सिर्फ ये तो बैनुल अक़वामी हकीकत है, पूरी दुनिया में तबाही मचाई इस वबा ने। तो जहाँ दुनिया में तबाही मचाई है, यानी अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, तो पाकिस्तान बेचारे की क्या। अच्छा, जिसको ऑलरेडी लोगों ने लूट के बुरा हाल करके रखा हुआ था, उस पाकिस्तान का तो इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस आफत से बाहर निकाल के कौम को लाया। टूरिज़म के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से आप कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर पीटीआई इस पर काम कर रही है, बेहतरी आएगी, लेकिन एक जनरल ओपिनियन क्या है कि टूरिज़म के सेक्टर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि हम हमेशा ये सवाल करते भी और हमने देखा भी है कि पाकिस्तान में टूरिज़म फ्रेंडली उस तरह से एटमॉस्फेयर है नहीं। कि आप मलेशिया की बात कर लें या वो जो तमाम मुल्क जिन्होंने टूरिज़म के ज़रिए तरक्की की है, वहाँ पर जब टूरिस्ट आता है तो उसको बड़ा फ्रेंडली माहौल दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, क्या उन पर भी कुछ काम हो रहा है? हाँ, बिल्कुल इस पे काम हो रहा है और होना चाहिए। मसलन मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ। पहले क्या होता था, मखसूस एक जगह थी, हमारे वहाँ पे एक तहसील है, तोलती उसका नाम है, वहाँ से आगे टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन हमारी हुकूमत ने पिछले साल इसको आगे एक जगह है, उसको खामोश कहते हैं, वहाँ पे एक आबशार है, बहुत बड़ा आबशार है, उस आबशार तक अप्रोच की इजाज़त दे दी गई है। तो अगर ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मतलब हमारी क्योंकि नज़रियाती सरहदें भी आस पास करीब हैं, शायद इस हवाले से जाने की इजाज़त नहीं दे दी गई है। लेकिन अगर इनको टूरिस्ट को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज़ादी के साथ जाने दिया जाता है, लेकिन अभी आप देखें शिगर साइड पे हैं, खपलू साइड पे हैं, वहाँ पर काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, अच्छा हाइकिंग पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ़ हैं, उन पर अगर जाने दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि हमारे खरमा में भी शायद इससे भी आगे जाने की इजाज़त मिल जाए। तो जैसे अभी आपने कहा कि क्या किया जाना चाहिए, इस हवाले से मैं कहता हूँ, एक तो हमारे फोर्ट्स हैं। अब हमारा खरमा फोर्ट है, उसको भी जिस तरह शिगर फोर्ट बनाया गया था, सरीना ने के हवाले किया है, इसी तरह हमारे खपलू फोर्ट है, इस तरह खरमा फोर्ट को भी तरक्की देने की ज़रूरत है। बल्तित अलतित वगैरह हमारे हुंजा में है,
وہ فورٹس بنائے ہیں، تو اس طرح فورٹس کو بھی ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اور پھر آثار قدیمہ ہیں مختلف جگہوں پر۔ ایک ہماری دیومالائی کہانی ہے، کیسر، ایک شہزادہ کیسر کے نام سے مشہور ہے، اس کی کہانیاں، لوک کہانیاں بہت ہیں، اس کے آثار مختلف جگہوں پر ہے۔ یہ فلان کیسر کا قیام گاہ ہے، یہ کیسر کا قلعہ ہے، یہ کیسر کی کشتی ہے، مختلف جگہوں پر وہ پتھروں پر آثار پائے جاتے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے وہاں پہ بدھا راک ہے، اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اور یعنی کہ اشتہار کے ذریعے آج کل ماشاء اللہ نیٹ ہمارے پاس موجود ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور علاقے کے اندر آنے والے ٹورسٹ کو یعنی کہ پیار دینے کی ضرورت ہے، ان کو وہ ساری سہولتیں باہم پہنچانی جانی چاہیے جو ان کی ضرورت ہے۔ اس میں عوام کو بھی، عام لوگوں کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی۔ اچھا، کیا ٹورزم کے حوالے سے کچھ ایسی کیمپینز کا بھی آغاز ہونا چاہیے جس میں اویئرنیس دی جا سکے، خاص طور پر ہمارے جو لوکل ٹورسٹ ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارا جو فارن ٹورسٹ آتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے، وہاں کے جو نیٹو لوگ ہیں ان کے اس حوالے سے کچھ کیمپینز ہونی چاہیے جو اویئرنیس دی جا سکے؟ اویئرنیس کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوکل ٹورسٹ کو بھی، ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے، ان کو بھی دکھانا چاہیے۔ جب تک وہ نہیں دیکھیں گے تو دنیا والوں کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ ہمارے اپنے لوگ دیکھیں گے، پاکستان کے لوگ آئیں گے، وہ دیکھیں گے، تو وہ جو ہے میڈیا پہ اس چیز کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی۔ جی اچھا، گلگت بلتستان میں کہا جاتا ہے توانائی کے ایسے منصوبوں کا آغاز کیا جا سکتا ہے، وہاں سے پانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن پچھلی حکومتوں کی طرف سے اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی۔ اس کو بدقسمتی سمجھ لیا جائے یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو الیکٹریسٹی شارٹ فال ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی کون کون سے منصوبے ہیں جو پہلے سے چل رہے تھے، یا پی ٹی آئی اس پر بھی کچھ کام کرے گی؟ ابھی میں آپ کو عرض کروں، شغرتھنگ پاور کا جو منصوبہ ہے وہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ہرپو ہے، غواڑی ہے، مختلف جگہوں پر انشاءاللہ پروجیکٹس پر کام ہو رہے ہیں۔ اس سے بجلی کی کمی آئندہ آنے والے تقریباً 10-20 سالوں کے لیے انشاءاللہ اس میں ایک کمی آ جائے گی، اور امید ہے کہ وہاں پہ گلگت بلتستان لیول پہ کوئی گرڈ بنانے کی بھی پالیسی چل رہی ہے، کہ ایک ایسا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ تو انشاءاللہ بجلی کی کافی، پچھلی حکومتوں نے تو کسی شعبے میں کام نہیں کیا، نا صرف شور کیا اور کہا جی ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، لیکن آن دا اسپاٹ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ نون لیگ نے جو اتنی بڑی ایک کتاب لکھ دی ہے 500 صفحوں کی، کتاب لکھنے میں کیا ہے، کتاب دیکھیں، کتاب میں بھی یہاں بیٹھ کر میں ایک کتاب لکھتا ہوں، جھوٹی کتاب لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لکھ سکتا ہے۔ مطلب نون لیگ نے کوئی پروجیکٹ کی ضرورت ہے، پچھلی حکومتوں نے کوئی پروجیکٹ، ایک چھاپا خانے کو لاکھ روپے دے دیں اور کتاب لکھ کے آپ چھوڑ دیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی پروجیکٹ نہیں، خاطر خواہ کوئی کام نہیں کیا، جی کوئی کام نہیں۔ تو اب پی ٹی آئی کوئی ٹائم فریم دے رہی ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ 100 دن دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹائم ضرور دیتے ہیں کہ اس ٹائم فریم میں یہ ہو جائے گا، تو کیا گلگت بلتستان میں بھی کوئی ٹائم فریم ہے؟ کتنے ٹائم فریم میں؟ ہم کوئی ٹائم فریم پہ یا کسی اور اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ کام کر کے دکھائیں گے، کام کریں گے، محنت کریں گے، اور لوگوں کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، گلگت بلتستان میں جو بزنس مین کمیونٹی ہے، پچھلے پروگرام میں میرے ساتھ تاجر برادری موجود تھی، ٹیکسز کے حوالے سے کافی تحفظات ہیں تاجر برادری کی، ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بزنس ان کا، تو ٹیکسیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ابھی تو میں آپ کو عرض کروں، ہمارے وہاں پہ ایس سچ کوئی ٹیکس تو ابھی تک تو ہے ہی نہیں ہے، نہ ہم دینے پہ تیار ہیں، چونکہ اب مجھے لگتا ہے ہمیں صوبائی سیٹ اپ دینے کے باوجود ٹیکس کی تو کم از کم گنجائش نہیں ہے، جواز نہیں ہے۔ ہاں البتہ مکمل ہمیں اگر صوبہ دیا جائے تو ٹیکس دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، جس طرح پاکستانی دوسرے شہری دیتے ہیں۔ جب تک نام عبوری ہمارے ساتھ لگا رہے گا تب تک مجھے تو نہیں لگتا کہ ٹیکس کا کوئی جواز بنتا ہے۔ اچھا، سی پیک کے کچھ ثمرات گلگت بلتستان کو ملے ہیں یا ملیں گے آگے جا کر؟ انشاءاللہ امید ہے جی، اور یہ ہمارے یہ جو شندور سے جو راستہ گزار کے لے جا رہے ہیں وہ سی پیک کا ہی حصہ ہے، تو دوسرے معاملات میں بھی، دوسرے منصوبوں میں بھی، دیگر منصوبہ جات میں بھی
خاطر خواہ سی پیک سے ہمیں حصہ ملنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمارے حصے میں صرف دعاں اور گرد آ جائے. ہمیں جناب علی سی پیک چونکہ ہمارے علاقے سے گزار کے لے جا رہے ہیں تو اولین حق ہمارا بنتا ہے پروجیکٹس میں مختلف حوالوں سے. کالجز بنائیں آپ ہمارے لیے, اس میں بدلے میں روڈز بنائیں, انفراسٹرکچرز بنائیں, ٹورزم کے فروغ کے لیے آپ ہمیں پروجیکٹ دے دیں. یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے. اچھا, گلگت بلتستان میں ایجوکیشن سیکٹر کو کس طرح سے مزید ترقی دی جا سکتی ہے؟ ہیلتھ سیکٹر کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے, کن کن مسائل کا سامنا ہے؟ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو سب سے پہلے ڈاکٹر تھے جو کووڈ کا شکار ہوئے وہ گلگت بلتستان سے ان کا تعلق تھا. تو ہیلتھ کی سہولیات کیسی ہیں گلگت بلتستان میں؟ میں نے عرض کیا نا, پچھلی حکومتوں نے کچھ بھی نہیں کیا کسی شعبے میں بھی, اور یہاں ہیلتھ میں بھی بہت کام کی ضرورت ہے. اور کوئی ایسا ہاسپٹل جس کو ہم کہیں کہ یہ واقعاً اس سے ہمیں استفادہ حاصل ہو رہا ہے نہیں ہے سچ. یہ جو گلگت ہے اس کو ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, اسکردو ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, انتہائی نامساعد حالات میں بھی یہ بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے وہاں پہ ان ہاسپٹلس پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, بہت زیادہ. تو وہاں پہ ابھی ہماری حکومت نے ہی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکشن سے بہت پہلے اعلان کیا تھا, اور اس پر انشاءاللہ وہ ٹینڈر کے مراحل پہ آ چکا ہے 250 بیڈڈ ہاسپٹل. اس سے کافی فرق آئے گا, اور اسی طرح اور بھی ہاسپٹلس بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے میں پھر دوبارہ کہوں گا, ہمارے وہاں پہ کم از کم انجینئرنگ کالج اور یونیورسٹی اور اس کی کیا کہتے ہیں جی ہیلتھ کے شعبے میں کوئی میڈیکل کالج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کووڈ کی بھی گلگت بلتستان میں کیا سچویشن ہے؟ کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاکستان کا پورا ہیلتھ سسٹم فیل ہو گیا تھا. گلگت بلتستان کووڈ کے حوالے سے اس وقت زیرو ہو چکا ہے, اس وقت کووڈ فری ہے انشاءاللہ. اور امید ہے اس پر, یعنی کہ کووڈ نے لپیٹ میں تو ایک دفعہ پورا جی بی کو لے لیا تھا, لیکن الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ نکل آیا ہے, اور ابھی اس وقت زیرو ہے الحمدللہ. کووڈ وہاں پہ بالکل ہی نہیں ہے. تو کووڈ کی وجہ سے پاکستان میں تعلیم کا نظام بڑا متاثر ہوا ہے. پاکستان کے باقی حصوں کی بات کی جائے اور تمام ممالک نے سب سے پہلے پریورٹی پہ تعلیم کو ہی رکھا ہے. گلگت بلتستان میں کووڈ کی وجہ سے اب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر زیرو کیسز ہیں وہاں پر, تو کیا ایجوکیشن سسٹم صحیح چل رہا ہے بہتر طریقے سے, یا وہاں پر سکولز بند ہیں, یا کیا سینیریو ہے؟ سکولز بند تھے, ابھی سکولز چل نکلے ہیں بسم اللہ کر کے الحمدللہ. وہاں پہ اسکولوں نے کام شروع کر دیا ہے, لیکن ایک عرصہ تک اسکول بند رہا کافی, مطلب یہاں کی طرح وہاں بھی چونکہ حفاظتی اقدامات تو کرنے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے. اس کو مذاق نہیں سمجھتے ہیں, یہ جو بلا آئی ہوئی ہے, یہ وبا جو آئی ہوئی ہے, اس کو مذاق نہیں سمجھتے ہیں, اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. اور یعنی کہ بڑی بڑی شخصیتیں اس وبا کی نظر ہو گئی وہاں پہ. تو ابھی انشاءاللہ امید ہے لوگوں میں یہ اویئرنیس پایا جاتا ہے کہ اب دوبارہ جو ہے انشاءاللہ اس کی بے احتیاطی نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے ابھی زیرو پر آ چکا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے اس وبا سے ہم کم از کم محفوظ ہیں. اچھا, ایجوکیشن سیکٹر میں کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے؟ ویسے تو مجموعی طور پر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے تمام تر تعلیم آن لائن ہو گئی, لیکن گلگت بلتستان میں جس طرح سے وہاں پر الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے, انٹرنیٹ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نہیں پہنچ پایا, تو ایجوکیشن سیکٹر میں کن کن مسائل کا سامنا رہا ہے, اور کووڈ کی وجہ سے کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو کھل کر سامنے آ گئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں؟ الحمدللہ سب سے میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا, گلگت بلتستان لٹریسی ریٹ کے حوالے سے کم از کم کچھ 95% وہاں پہ تعلیمی یافتہ لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ایجوکیشن کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے, اور ایجوکیشن کی اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے, شعور بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں. تو امید ہے اس شعبے میں ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں کووڈ نے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے کر تعلیمی نظام کو خراب کیا تھا, وہاں ادھر بھی یہ کام ہو گیا تھا. تو کووڈ نے کافی اثر انداز ہوا تھا علاقے میں. تو اس پہ جو ہے
ابھی انشاءاللہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں جی. اچھا وہاں کے عوام کا ایک سب سے بڑا مطالبہ یہ بھی رہا ہے کہ جی فوڈ پروسیسنگ یونٹس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے, جس طرح سے وہاں پر فروٹس کے حوالے سے ہوتا ہے, چائنا کے ساتھ ٹریڈ چلتی رہتی ہے, اس حوالے سے کیا سینیریو؟ یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. گلگت بلتستان میں فروٹ پروسیسنگ کے لیے منصوبہ باقاعدہ بنانا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ خاص طور پر یہ جو 4 آئٹمز کا میں ذکر کروں گا وہ ہے خوبانی, چیری, سیب, بادام اور اخروٹ وغیرہ بھی. ان کو بین الاقوامی مارکیٹ, کم از کم بین الاقوامی مارکیٹ نہ صحیح تو پاکستان کے اندر مارکیٹوں میں اس کو لا کر اس پروڈکٹ سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ورنہ جو ہے نا خوبانی, خاص طور پر خوبانی اور توت کی میں بات کروں گا, درخت کے اوپر سے سڑ کے نیچے گر جاتے ہیں, لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں, اس سے خاطر خواہ اضافہ مطلب فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا ہے. ان کو بحفاظت بین الاقوامی منڈیوں میں اور ہمارے اپنے نیشنل منڈی میں اس کو لایا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آلریڈی ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. سید امجد علی زیدی صاحب شامل گفتگو ہیں. زید صاحب, ہم فروٹ پروسیسنگ یونٹ کی بات کریں, ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کول اینڈ مائنز کے حوالے سے بھی اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی پچھلی حکومتوں کی طرف سے, اور خاص طور پر کہا یہ جاتا ہے جی فارن انویسٹر تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اسے سہولتیں فراہم نہیں کریں گے. تو یہ کولز اینڈ مائنز کے حوالے سے کیا پالیسیز رہی ہیں اور کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ پھر وہی بات آتی ہے, پچھلی حکومتوں نے جو کچھ نہیں کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ کر کے دکھا رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کرنا کیا چاہیے. وہ تو کرے گی پی ٹی آئی, اوبویسلی اس پر کام چل رہا ہے, لیکن آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے اس پر؟ میں کہوں گا جو فارنرز ہمارے پاس آتے ہیں ان کو پراپر طریقے سے باقاعدہ عزت دی جائے, جو سہولتیں ان کو چاہیے وہ بہم پہنچائی جائے. اس کے علاوہ رہن سہن کے معاملات برابر کیے جائیں. اب ہوٹلز بنے, وہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹس بنے, اچھا جناب علی گیسٹ ہاؤسز بنے, ان کے لیے رہائش کا مسئلہ نہ ہو, ان کو لانے لے جانے کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں. گاڑیوں کی جہاں ضرورت ہوگی گاڑیاں بہم پہنچائی جائیں. ہر وہ چیز جو ان کو ریکوائرڈ ہے اپنے پیشہ ور شعبے میں, مثلا یہ جو گلیشیر پر چڑھنے کے لیے اوزار ہیں, مختلف قسم کی چیزیں ہیں, برف میں استعمال کرنے کے اوزار ہیں, باندھنے کے اوزار ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ منڈیوں میں آسانی کے ساتھ مل سکیں, بازار میں مل سکیں, چیزیں مل سکیں, یہ سب چیزیں ضرورت. اچھا, گلگت بلتستان میں جو پہاڑ ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی ان کے اندر ایسے ایسے جیمز ہیں جو بہت زیادہ دنیا میں قیمتی ہیں اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے, وہ ایکوپمنٹس نہیں ہیں. تو کیا واقعتاً ایسا ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی وہ والی ہے نہیں؟ یقیناً پاکستان ابھی تک اس شعبے میں, خاص طور پر چونکہ میں اسی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں, جن ایریاز مثلا میرے علاقے میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سنگ کرمو. وہاں پر قدیم وہ پائے جاتے ہیں, ٹینڈرز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. اس دور میں لوگ ادھر سے سونا نکالتے تھے, اور آج بھی سونا وہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے, لیکن اس پر کام کر کے لانے کے نہ کوئی انسٹرومنٹ ہے, نہ اس شعبے میں نہ کوئی پراپر تعلیم ہے, نہ تربیت ہے, نہ کوئی ٹریننگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے شگر اور روندو کے پہاڑوں میں جو ہے قیمتی پتھر ہر قسم کے وہ پائے جاتے ہیں, تمام اقسام پائے جاتے ہیں. ان پر ریسرچ کی ضرورت ہے. اچھا, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پر اوزار کی ضرورت ہے, انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ضرورت تو ہے, لیکن اس کے لیے کس طرح سے فارن انویسٹر کو کس طرح سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, کیا پالیسیز ہونی چاہیے, کس طرح سے یہ تمام تر چیزوں کو ایک پراپر شکل دے کر اس کے بعد اس پر کام شروع ہو سکتا ہے؟ میں جہاں تک میرا خیال ہے, ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے ان شعبوں میں کام کرنے والے ماہرین ہیں ان کو بلایا جائے, اور جس کے اندر سکلز موجود ہوں
ان کو سامنے لایا جائے, ان کو باقاعدہ ایک شعبہ بنایا جائے, اس کے سربراہ بنایا جائے, کوئی کمیٹی بنا لی جائے, کمیٹی کی کوئی چیئرمین بنایا جائے. اس طرح اس میں ان لوگوں کے جو اندر جو صلاحیت ہے اس سے استفادہ حاصل کیا جائے اور اس کو ملک و قوم کے لیے ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ادارے بنائے جائیں, انسٹرومنٹ فراہم کیے جائیں اور باقاعدہ تعلیم و تربیت کا نظام کیا جائے. اس طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا, گلگت بلتستان کا جو نوجوان ہے, پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت کے طور پر ابھری تھی, پاکستان تحریک انصاف میں نوجوان لوگ بھی موجود ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جب ٹیم کا کابینہ کا انتخاب کیا گیا تو وہاں پر نوجوان لوگ نہیں تھے. لیکن میں اس پر بعد میں آتا ہوں, پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر جو نوجوان لوگ ہیں, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, ان کو کن مشکلات کا, کن مسائل کا سامنا ہے, بے روزگاری کا سامنا ہے یا کیا ایشوز ہیں؟ جی بالکل, جس طرح پورے پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ سامنے ہے, اسی طرح گلگت بلتستان کے جوانوں کو بھی بے روزگاری کا سامنا ہے. اور الحمدللہ گلگت بلتستان میں نے پہلے آپ کو عرض کیا لٹریسی ریٹ میں پورے پاکستان میں ٹاپ پر ہے. اس کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود, اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود لوگ بے روزگار ہیں, بہت زیادہ نوجوان. اور آپ نے ابھی ذکر کیا نوجوانوں کا, جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے نوجوانوں نے کام کیا, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور گلگت بلتستان میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو میں کہوں گا خاص طور پر میرے حلقے میں نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخی ہے, مثالی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میرے مد مقابل 8 کینڈیڈیٹ تھے, امیدوار تھے, ساروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی, کسی ایک کی بھی ضمانت نہیں بچی ہے. اور اس دفعہ جو تاریخی جیت, جو فتح مجھے جوانوں نے دلائی ہے, وہ خیر بزرگ بھی ساتھ ساتھ ہے. بزرگوں نے ان کو تھیوری پیش کیا ہے اور انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. جوانوں نے زبردست اس دفعہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے, جس طرح ملک پاکستان میں حصہ لیا تھا, اسی طرح نوجوانوں نے پورے گلگت بلتستان میں بہترین طریقے سے اس دفعہ نوجوان سامنے آئے. اور میرے حلقے میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا, نوجوانوں نے بہت زبردست کامیابی دلائی. یہ کامیابی جتنے ووٹ میں نے حاصل کیے, جتنے ووٹ کی میں نے لیڈ کی ہے, میں نے اپنے سیکنڈ سے 5000 ووٹ کی لیڈ کی ہے. کبھی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے جو پہلے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو. اچھا, یقینی طور پر پھر آپ کی اپنے حلقے میں خدمات بھی رہی ہوں گی, آپ کے اپنے حلقے میں آپ کے کچھ ایسے امور ہوں گے جو آپ نے سر انجام دیے, تو اسی وجہ سے آپ آگے آئے. ذرا آپ کی خدمات پر بھی روشنی ڈال دیتے ہیں. آپ کے حلقے میں کیا اب تک کی خدمات رہی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یعنی کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جتنے کام ہوئے تھے, اس سے لے کر 2009 میرے بھائی اسد زیدی کی شہادت تک, یعنی کہ جو کام ہوا ہے. اسد زیدی شہید 1987 میں آئے الیکشن میں باقاعدہ, اور وہ مکمل بار بار وہ جیتتے رہے, اور 2009 میں وہ گلگت میں شہید ہو گئے. 1987 سے 2009 کا عرصہ ایک طرف, اور پاکستان کے بننے سے 1987 تک کا جو عرصہ ایک طرف رکھیں تو اس میں ترقیات, اسد زیدی شہید کے دور کی جو ترقیات ہے وہ زیادہ ہے. تو ہم نے کافی خدمات کی ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار جیتتے تھے اسد زیدی شہید. اور الحمدللہ اس دفعہ جب میں آیا, پچھلے الیکشن میں بھی میرے مد مقابل ایک سیاسی اتحاد بن گیا تھا, جو تقریباً 3-4 جماعتوں پر وہ اتحاد مشتمل تھا. اس کے باوجود صرف 80 ووٹ سے مجھے ہرایا گیا. میں ہارا نہیں, ہرایا گیا. بہرحال پس پردہ اور ساری باتیں ہیں جو میں یہاں میڈیا پر میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. خیر, اس کے باوجود بھی, اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی, میں اکیلا لڑا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے, صرف 80 ووٹ سے ہرایا گیا مجھے. اور اس دفعہ جب لوگوں نے یہ دیکھا بھائی یہ مصنوعی جیت دلا دیتے ہیں تو اتنا ووٹ دے دو کہ یہ یعنی کہ چرا کے بھی یعنی کہ ووٹ کم نہ ہو سکے, تو اس دفعہ بھرپور طریقے سے ہمارے لوگوں نے ساتھ دیا. جی اچھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے انتخابات میں جو ہے وہ آپ کو ہرایا گیا تھا. ابھی نون لیگ یہ بات کرتی ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان میں بھی دھاندلی کیا, لیکن وہ ایک سیاسی گفتگو ہو جائے گی. وہاں کی عوام نے نون لیگ کو بھی دیکھ لیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا. پاکستان تحریک انصاف میں ایسا کیا دیکھا کہ وہاں کی عوام نے پھر پی ٹی آئی کو منتخب کیا؟ انہوں نے سچ دیکھا, جھوٹ نہیں دیکھا. جو کہتے ہیں سچ کر کے دکھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
انہوں نے دیکھا یار یہ ان کے ہاتھ جو ہے کالے نہیں ہیں تو منہ شاید کالا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. جن لوگوں نے پہلے کیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ صرف ابھی اب میں آپ کو عرض کروں گا نا، یہ جو اس کا اگر یہاں ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی، یہ پیناما کا میں آپ کو عرض کروں، یہ باہر سے آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پیناما کیا چیز ہے، کیا ہوا ہے. یہ اگر یہاں ہم عمران خان صاحب نے یا کسی ہماری پارٹی کے کسی بندے نے سامنے لایا ہوتا تو کہتا یار یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. انشاءاللہ وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے دیکھا ہے، اب فرق انشاءاللہ محسوس کریں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر ہی ہمیں منتخب کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کی توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کووڈ کا شکار ہو گئے. کووڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کافی پالیسیز رہی ہیں. کووڈ پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، جو حکمت عملی ہے، وہ بہتر ہے؟ اس کو کس طرح سے مزید کیا جا سکتا؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا، اگر لاک ڈاؤن کیا جاتا تو غریب لوگ تو بھوکے ویسے ہی مر جاتے. اس نے منی لاک ڈاؤن کا جو ایک سلسلہ کیا، لاک ڈاؤن بھی ہوا اور کاروبار زندگی بھی چلتی رہی اور لوگوں کے روزگار سفر نہیں ہوئے. ٹھیک. تو اس طرح سے اس کی اچھی پالیسی تھی. اس کے علاوہ احساس پروگرام کے ذریعے سے حقداروں میں، غریبوں میں، مزدور لوگوں میں، یعنی کہ چھوٹی تنخواہ لینے والے طبقے کے دروازوں تک پیسے پہنچائے. یہ کیا کم ہے؟ ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. سید امجد علی زادی صاحب اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ کافی پر امید ہیں، واقعی عوام کو بھی کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر آئینی حیثیت دلوا دے گی گلگت بلتستان کو. اور گلگت بلتستان کو اگر آئینی حیثیت مل جاتی ہے تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ گلگت بلتستان کے مسائل فوری طور پر تو حل نہیں ہوں گے، لیکن اسمبلی پر ان کو ایڈریس ضرور کیا جا سکے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.